बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे बेहद ही ख़ास पेशकश में, जहाँ पर इस प्रोग्राम का उन्वान है फ़लसफ़े शबाह क़द्र। जी हाँ नाज़रीन, हम और आप मुशाहिदा कर रहे हैं माह रमज़ानुल करीम की नेमतों और बरकतों का, जहाँ पर देखते ही देखते इन बरकतों वाले दिनों से हम करीब होते जा रहे हैं बरकतों वाली, या फिर कहें कि अफजल तरीन शबों से, रातों से हम इसके करीब पहुंच चुके हैं, जिन्हें हम कहते हैं शबाह क़द्र। ये शबाह क़द्र किस कदर अल्लाह ताला के नज़दीक निहायत वैल्यूएबल हैं, किस कदर अल्लाह जो है हमें एक नहीं, दो नहीं, 3 शबों की जो है मोहलत दे रहा है और हमसे कह रहा है कि हम उसके करीब हो जाएं, उससे गुफ्तगू करें और उसकी नेमतों में ख़ुद को सरशार कर लें, शराबोर कर लें। लेकिन क्या ये शब सिर्फ नमाज के लिए है, अमाल के लिए है, या फिर इन शबों में कुछ फ़लसफ़ा भी पाया जाता है? इस फ़लसफ़े को जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब आगा प्रोफेसर कुद्सी रिज़वी साहब, जो कि हैदराबाद से हमारे मुंबई स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। ख़ास इस प्रोग्राम में हम उनसे बात करेंगे इन्हीं शबों के फ़लसफ़ों के बारे में। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करें, फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। आगा अस्सलाम अलैकुम। अलैकुम। आगा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और जैसे कि हमने जो है हमारे नाज़रीन को बताया है कि हमारी आज की जो गुफ्तगू होगी, मौज़ूए गुफ्तगू जो है हमने चुना है फ़लसफ़े शबाह क़द्र पे। सबसे पहले हमें हमारे नाज़रीन के इल्म में इजाफ़ा करें और हमें बताएं कि आखिर अल्लाह ने इन रातों को इतने 1000 महीनों पर क्यों अफजल करार दिया, क्यों इन्हीं रातों को, जबकि कहा जाए कि 19 कह लें, 21 कह लें, 23, इसका ये क्या फ़लसफ़ा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ माह मुबारक रमज़ान की, और अल्हम्दुलिल्लाह शब क़द्र तक आ जाना भी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की बेशुमार ब्लेसिंग्स में से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इंसान शब क़द्र में दाखिल हो जाए जी। और जब शब क़द्र की बात आती है या माह मुबारक रमज़ान की बात आती है तो इंसान के जहन में सूरह क़द्र रोशन हो जाता है। बेशक कि जहाँ रब करीम इरशाद फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने बेशक इस कुरान को पूरा लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। अच्छा, अब यहीं से इसकी देखिए अहमियत और इसकी इम्पोर्टेंस उजागर हो रही है कि ये पूरा का पूरा कुरान न कि एक आयत या एक चैप्टर या एक सूरा, बल्कि कंप्लीट बुक, जो ता क़याम क़यामत अल्लाह की आखिरी किताब, डिवाइन गाइडेंस, कंप्लीट गाइडेंस का पैकेज अल्लाह की तरफ से, और ऐसी किताब कि जिसका कोई मिसल और सानी मौजूद नहीं है, जिसमें अल्लाह ने कुल इल्म को समो दिया है। कभी अल्लाह इसकी तारीफ़ करता है कि तिबयानन लिकुल्लि शै, इसमें हर शय का बयान है। कभी अल्लाह कहता है कि हमने हर खुश्क तर में को इसके अंदर समो दिया है। बेशक ऐसी अजीम किताब के उसने अपने हबीब के क़ल्ब पे इसको नाजिल किया है। अब ये मुकम्मल की कंप्लीट एक साथ जब ये नाजिल हो रही है तो सबसे पहली तो बरकत और इसकी इम्पोर्टेंस यही है। ये वो रात है कि जो बाकी तमाम रातों से यूनिक हो जाती है और पेक्यूलियर हो जाती है, क्योंकि इसी रात में मुकम्मल कुरान नाजिल हुआ। यानी कुरान का ज़र्फ़े ज़मान और मकान दोनों कहाँ नाजिल हुआ और किस टाइम फ्रेम में नाजिल हुआ, वो शब क़द्र है। सुभान अल्लाह। फिर अच्छा, अब इसकी इम्पोर्टेंस देखिए फिर उजागर होती है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। इसलिए कि ये खुद पूरे कुरान का एक रात में नाजिल होना, इंसान इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा सकता टोटलिटी में जी। कुरान मजीद ही को यानी उसके एब्सोल्यूट वे में कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल है। जी, हम जैसे लोग कि जो उसके चंद माना समझ लेते हैं तो ज़िंदगियां रोशन हो जाती हैं, पूरे कुरान को नहीं समझा जा सकता है सिवाय उनके कि जो इसके अमीन बनाए गए हैं, जो जिनको अल्लाह ने अपना ट्रस्टी बनाया है। अब अल्लाह कह रहा है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर,
1000 مہینوں سے ایک رات خیر ہو گئی ہے. یہیں سے انسان سوچتا ہے، اور جو آپ کا سوال بھی ہے جی کہ وجہ کیا ہے. جی ایک تو وجہ یہ ہے کہ پورا قرآن اس میں نازل ہوا. یہ ڈیوائن گفٹ امت مسلمہ کو اللہ عطا کر رہا ہے، اور میں کہوں کہ امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کے لیے قرآن آیا. ہر ایک کے لیے قرآن یونیورسل کتاب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسی قرآن شب قدر کا ایک رشتہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بھی ہے، کہ جو ائمہ معصومین کی روایات میں آیا ہے کہ وہ بھی لیلۃ القدر جیسی ہیں، کہ جن کی معرفت سے مخلوقات عاجز ہیں. کلام معصوم ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ مخلوق ان کی معرفت سے عاجز ہے، سمجھ نہیں سکتی کہ فاطمہ ہیں کیا ہے ایبسلیوٹ ٹرم میں فاطمہ، اور ان کی اصل کیا ہے یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. ایک یہ بھی امپورٹنس ہوئی کہ جی عاشقان اہل بیت کے لیے، اور جو عاشقان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو ان کے مطیع ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کی نسبت اس رات سے ہے. جی اب اس کے بعد دیکھیے ایک بات، بعض لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ پن پوائنٹ کر دیجئے جی وچ از دی لیلۃ القدر، جی اور ان کے لیے آسان ہوتا بتانا. وہ کیا نہیں جانتے، علم خدا کے مخزن ہے، تو وہ ایک کہہ سکتے تھے کہ بھائی 23 ہی ہے. جی لیکن جی آپ دیکھیں یہی ہے کلام معصوم میں حکمت کے دریا پوشیدہ ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ اگر میں بتا دوں کہ یہ رات ہے، تو پھر ہیومن سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ اسی رات کے لیے ہی تیاری کرے گا، ہے نا، اور اس رات کے علاوہ باقی سب اس کی امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے. جی اب وہ شب عید آئی یا وہ بات جو سیکنڈ اور تھرڈ ڈے عید کے ہوتے ہیں وہ فرسٹ ڈے نہیں ہوتی. بالکل فرسٹ ڈے ہے. بالکل چاہے آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں اپنی کھانے پینے اور سیر سپاٹے کے لیے، جی جی لیکن جی پہلا دن ہے. جی مولا نے کہا کہ 19 میں بھی تلاش کرو، اور ڈراتے ہیں 21 میں تلاش کرو، 23 میں تلاش کرو. زیادہ امکان 23 کی طرف رکھتا ہے. یعنی جو روایات سے علماء نے نتیجہ نکالا کہ 23 کو زیادہ پریفرنس ہے. جی مگر مولا نے کہا کہ تم 3 راتوں میں خیر و برکت کو کیوں نہیں لیتے، ایک ہی میں کیوں محدود کرنا چاہتے سبحان ہو؟ اللہ سبحان اللہ. یعنی اگر 23 تک ہی جانا چاہتے ہو تو پہلے کی 2 راتوں میں بیٹر پریپریشن کر کے 23 میں داخل ہو جاؤ. تم ڈیوائن گریس اور ڈیوائن بلیسنگ اور ڈیوائن باؤنٹیز کو لمٹ کیوں کرنا چاہ رہے ہو جب اللہ اسے 3 راتوں میں تمہیں دے رہا ہے؟ ویسے تو پورا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، بے شک لیکن یہ خاص راتیں ہیں، تو اس طرح ان تینوں راتوں میں کوشش کرو. ہر سانس اس میں عبادت، جی ہر آیت کو پڑھنا قرآن مجید کے برابر ہے. بے شک یعنی کثرت سے اللہ نے ریوارڈ اور اپنی باؤنٹیز اور اپنے گریس کو ان لمیٹڈلی اوپن کیا ہوا ہے کہ جی آ جاؤ کسی طریقے سے تو اس ماہ مبارک کے اندر داخل ہو کر اس کی صحیح اسپرٹ کو پہچان لو. جی بالکل بے یہ شک. اس وجہ سے اس رات کو خاصی امپورٹنس حاصل ہے، اور انشاءاللہ ابھی آپ مزید جب سوالات آئیں گے تو یہ اور ہم اس کے امپورٹنس تک پہنچیں گے. جی آغا آپ نے تو ہمیں بتا دیا کہ شبائے قدر کی جو ہے کتنی قدر و منزلت ہے، جی لیکن اب جو ہے ہمارے ناظرین جو ہیں، ہمارے روزے دار جو ہیں، وہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمارے اہل بیت علیہم السلام اور خود نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنے دور میں ان راتوں کو کس طریقے سے گزارتے تھے، کیسے آبزرو کرتے تھے؟ جی بہت اچھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم محبان اہل بیت علیہم السلام جو ہیں وہ انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں حکم بھی ہے کہ ہم ان کی اتباع اور پیروی کریں، ان کو کمپلیٹلی سنسیئرلی فالو کریں. اگر آپ ان کی زندگی پہ غور کریں تو شب قدر کے لیے ان ذوات مقدسہ کی تیاری بھی اسی لحاظ سے ملتی ہے. اچھا خود سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امیر المؤمنین علیہ السلام، امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ حضرات کی بہت سی دعائیں ہیں اچھا ان شبہائے قدر سے مخصوص ہیں. دعائے مکارم الاخلاق امام سجاد علیہ السلام کی عظیم ترین دعا، بے شک یا دعائے توبہ ہے، یہ انہی شبہائے قدر کی برکت ہے کہ جو مسلمین اور مؤمنین اور عالم انسانیت کو یہ تحفے مولا نے عطا کیے. بے شک تیاری یوں کرتے تھے کہ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک فرمان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دن میں سلاتے تھے تاکہ رات میں وہ پوری اویئرنیس کے ساتھ بیدار ہو کر اس رات کی برکتوں کو حاصل کریں. سبحان اللہ. یعنی یہاں سے مائیں بھی ایک پریکٹیکل یہ ٹپ لے سکتی ہیں بیوی کی ذات
سے اور ان کی حیات مبارکہ سے کہ بچوں کی تربیت کرنا اس رات کے حوالے سے بھی، کہ دوپہر میں ان کو سلا دینا یا ان کا خیال کرنا ان کی ایز اینڈ کمفرٹ کا، تاکہ وہ رات میں ماں باپ کے ساتھ ایزیلی جاگ سکیں. جی اور جب ماں باپ کو وہ دیکھیں گے بات چیت کرتے ہوئے اس رات کے متعلق اور دعائیں پڑھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، عبادتوں میں مشغول، تو ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا. اور یہ جی ایک تربیت کا بہتر طریقہ ہے کہ جی ماں باپ ہی 12 بجے سو گئے جی اور وہ یا ان کو جو ہے وہ اونگ آ رہی ہے یا وہ جی یون کر رہے ہیں بار بار، ان کے جی آرام کا خیال کر لیں جی تاکہ رات میں وہ آپ کے ساتھ جاگیں. کیونکہ جی اللہ کی راہ میں مشقت جو ہے وہ انسان کو اس اسپریچول گول تک لے جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ سکون، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ گولڈن اسپون کے ذریعے نہیں آئے گا وہ. یو ہیو ٹو ٹوائل فار دیٹ، دیر شوڈ بی اے اسٹرگل فار دیٹ. تو وہ یہ جو اسپریچول اسٹرگل ہے یہ بچے کو تیار کر رہی ہے کہ اگر رات میں جاگنا بھی پڑے تو پریشان نہ ہو، اللہ کے لیے ہی جاگ رہے ہیں جی اور رضا الہی کے لیے جاگ رہے ہیں. اور اللہ ایسے گھروں پہ رحمت کو نازل کرتا ہے جہاں معصوم بچے اس کی قربت میں جاگ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ائمہ معصومین نے اس رات کو دعا، استغفار، توبہ اور اللہ سے راز و نیاز اور اپنے اوپر ورک آؤٹ کرنے کا طریقہ ہم کو بتایا کہ ذرا اپنے امور پہ بھی روشنی ڈالو، کیونکہ یہ شب قدر ہے، تقدیر کی رات ہے، لہٰذا اپنے افیئرز پر بھی نگاہ اسی رات میں ڈالو. جی یہ ایک تربیت بالکل. کا ماحول بنایا ائمہ معصومین نے. جی آغا، آپ سے گفتگو کر کے لگ رہا ہے کہ شب قدر جو ہے، جی بے شک اہل بیت نے ہمیں جو ہے دعائیں دی ہیں، جی ہم ان کے ساتھ جو ہے کوشش کر سکتے ہیں ان راستوں میں چل کے انشاءاللہ انشاءاللہ. خدا کی اس جی بارگاہ میں جو ہماری عبادت بھی قبول ہو جائے. لیکن کیا یہ راتیں جو ہیں وہ صرف نمازیں پڑھنے والی ہیں، دعائیں پڑھنے والی ہیں، یا اس سے بڑھ کر کچھ ہے کہ ہم جو ہے اس میں بیٹھیں، اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں، اپنے تمام جو ہم نے سال بھر کام کیے ہیں یا ہم نے زندگی بھر جو بھی کام کیا ان تمام چیزوں کو ایک اسپرچولی گروتھ لا سکیں؟ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رات جو ہے اس کے لیے کافی اچھی رات ہے، اس پہ آپ کو کرنا چاہیے. لیکن آج کا ماحول آپ دیکھ لیں، اتنے ماڈرن اسٹریس لائف ہے ہماری، کل جو ہے نوکری پر جانا ہے اور پھر اس کے بعد صبح میں اسکول جانا ہے، آپ نے کہا بچوں کو جگانا ہے، جگا کے رکھیے وغیرہ. تو کیسے اس ماڈرن لائف میں ہم اسے بیلنس کر پائیں گے؟ ظاہر بات ہے، بالکل یہ ایک سامنے کی بات ہے، کیونکہ ہم 1000 سال پہلے نہیں جی رہے ہیں جہاں چیزیں بڑی آسان تھیں. جی. اور اب ہمیں اس شب کو درک بھی کرنا ہے اور اپنی ورک لائف بیلنس کو، اس میں ایک بیلنس بھی پیدا کرنا ہے. تو میں یہ کہوں گا اس میں کہ دیکھیے، اگر ممکن ہے تو نیکسٹ ڈے بچوں کی چھٹی یا آپ کی چھٹی اگر ہو سکتی، اگر پاسبل ہے، اس پہ پریشانی نہ ہو، تو انسان اللہ کے لیے ایک دن چھٹی لے سکتا ہے. اچھا نہیں پاسبل ہے تو میں یہ ایک عجیب بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن ذمہ داری سے بات یہ کہہ رہا ہوں. یہ جو ذہن میں ہمارے ہے کہ پوری رات جاگنا ہی جاگنا ہے، جی. تھوڑا ہمیں اس کو بدلنا پڑے گا. شاید ایسا یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ مستحب اعمال ہے. یہ وہ فرض اور یہ والی واجب والی بات نہیں ہے کہ نہیں جاگے تو آپ نے قضا کرنی پڑے گی یا گناہ کبیرہ ہو گیا. آپ نے ظہر نہیں پڑھی تو آپ کو قضا پڑھنا ہے. اگر آپ نے نافلہ ظہر یا نافلہ مغرب نہیں پڑھی ہے تو آپ کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہے، آپ کے اختیار میں ہے نا. جی. اور وہ توفیق سے ہوتا ہے، تو اگر نہیں بھی پڑھا ہے تب بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. دیٹ ڈزنٹ میٹر. جی. لیکن جو پڑھ رہے ہیں وہ ان کو ضرور اس کا فائدہ ملے گا، کیونکہ یہ چیز وہ ہے کہ جو کمپلسری کویسچن ہے، کرنا ہی کرنا تھا، اس پہ اللہ اب آپ کو کچھ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ڈیوٹی تھی. ڈیوٹی کے ساتھ کچھ آپشنل بھی کیا اگر، تو وہ آپ کے عشق کی منزل. اچھا یہاں پر یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہیکٹک لائف ہے، آپ نے کہا سٹریس ہے، اگلے دن جاب ہے، لوگوں کو جانا ہے، مائیں بھی بیچاری پریشان ہوتی ہیں، کوئی آسان زندگی ان کی نہیں ہے. یعنی ان تعلیمات کی روشنی میں دیکھیے ہمارا دین بہت فلیکسیبل ہے، بڑا پریگمیٹک بھی ہے. اتنے گھنٹے آپ جاگیں جتنے میں آپ کا کل کا دن متاثر نہ ہو. اور میں اس کی مثال دوں، بہت سے بچے جو بہت سنسیئر اور اچھے ہوتے ہیں، کریٹیو ہوتے ہیں، وہ پوری رات نہیں پڑھتے ہیں جا کے، وہ 1-2 گھنٹہ پڑھتے ہیں، ان کا پوری ایگزام کی تیاری ہو جاتی ہے. جی. بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو رات بھر جاگتے بھی ہیں، مڈ نائٹ آئل برن بھی کرتے ہیں، پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں. جی. کیونکہ وہ سلو لرنرز ہیں. اللہ اپنے عبادت گزاروں کو ایکٹیو لرنر بنانا چاہتا ہے. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ 10 گھنٹہ
اونگ اونگ کے عبادت بھی کریں اور حاصل بھی کچھ نہ ہو، ڈسٹریکشنز بھی ہو رہے ہوں، اور صبح آپ کی ورک لائف بھی افیکٹ ہو رہی ہے، جی منہ پہ ہوائیاں بھی جا رہی ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جی ہم 1000 دعائیں پڑھ لیں. ارے بھائی اس لیے یہ دعائیں نہیں بتائی گئی کہ سب کے سب پڑھ ڈالو، جی بلکہ اویئرنیس کے ساتھ، کانشیسنس کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ جتنا پڑھ سکو جی وہی تمہارے لیے کافی ہے. تو اگر آپ مان لیجئے کہ رات میں آپ نے 10 بجے اعمال شروع کیا اور 1 بجے 2 بجے تک آپ نے سکون سے کیا، حضور قلب کے ساتھ، جی کہ جہاں آپ کا قلب حاضر تھا، دماغ حاضر تھا، روح میں جو ہے وہ پاور تھا، خشوع و خضوع. ہاں جو کہتے ہیں خضوع خشوع، اس کے بعد نہیں ہے تو یو نیڈ ٹو ریسٹ. آپ ریسٹ کر لیجئے. وہ صبح سے لے کے شام تک یا 10 بجے رات سے لے کے 5 بجے تک جاگے پڑے ہیں، حالت خراب ہے، اس سے عبادت کا کیف بھی جا رہا ہے، آپ کی ہیلتھ پہ بھی برا اثر پڑ رہا ہے. کل کو آفس میں بھی کہا جائے گا کہ یہ دیکھیے عبادت کے چکر میں لیٹ آئے ہیں اور جی اسلام بدنام ہوتا ہے، مسلمان کا کردار بدنام ہوتا ہے. جی تو ان جی تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. ہوں، یعنی اگر آپ بیلنس کر سکتے ہیں تو 2 گھنٹہ جاگ کر بھی آپ بہترین عبادت کر سکتے ہیں. کوئی چند دعائیں پڑھ لیا، کچھ ٹرانسلیشنز پڑھ لیے، کچھ بیٹھ کے غور و فکر کر لیا، توبہ استغفار کر لیا، اپنی زندگی کے اندر تھوڑی سی اپنی اسپریچول آڈٹ کر لیا، جی جس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو آپ نے ایک بیلنس مینٹین کر لیا جس جی سے آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں آیا اس رات. دیکھیے میں نے پہلے کہا نا کہ ایک اسپریچول آڈٹ کی رات ہے، تو آپ کو اس رات میں اپنے کو آڈٹ کرنا ہے. تو جاننا ہے کہ ہم میں کیا خرابیاں اب تک آ چکی ہیں اور ہمیں کیسے اسے دور کرنا ہے. اب جو دعائیں ہیں جیسے دعائے توبہ ہے، جی مکارم الاخلاق ہے، جوشن کبیر ہے، یہ فقط پڑھیں نہیں بلکہ ان کا ٹرانسلیشن پہلے پڑھیں پھر عربی میں پڑھیں، تو اس کا اثر دوسرا ہو. یا ساتھ ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ دعائیں کم پڑھیں مگر ترجمے اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں. آپ اسے اسپریچولی کلٹیویٹ کریں گے اس رات. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اس پہ محنت بھی کیا اور فائدہ بھی نہیں مل رہا ہے، جی جو کہ اکثر ہماری زندگی میں شبائے قدر کے علاوہ بھی ہوتا ہے. مثلا ایک انسان کی عادت ہے کہ اس کو مغرب اور عشاء کے بعد ایک دعا پڑھنا ہے، لیکن اسے آج تک نہیں معلوم کہ کیا کہہ رہا ہے. اکثر دعائیں پڑھتے ہیں نا، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، ہے کیا اس کے اندر؟ جی نہیں، کیونکہ ہم ایک آٹومیٹڈ وے میں جی رہے ہیں. ہم نے مغرب پڑھا اور ہم نے یہ دعا پڑھی، ہم نے عشاء پڑھی اور ہم نے عشاء کی تعقیبات پڑھی. جی اسی تعقیبات میں جو 5-6 لائن کی ہے بڑے گہرے فلسفے، کاش کہ ہم نے اس کے اوپر زیادہ میننگ کو بھی دیکھ لیا ہوتا. تو اب ہم سمجھ کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے. اور یہی ہمارا فوکل پوائنٹ ہے کہ شب قدر میں آج کی رات ہم پوری معرفت کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، بیش چاہے 2 گھنٹہ ہو، لیکن وہ جو ہم ماحول اپنا بنانے جا رہے ہیں وہ ہم پوری اویئرنیس کے ساتھ بنائیں. ایک کام جو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اسپریچولی ڈیٹاکس کریں اپنے آپ کو. ابھی تھوڑا سا بھاری ورڈ ہے جی جو کہ باہر کی دنیا بہت یوز کر رہی ہے، اپنے کو جی ڈیٹاکس کریے. اچھا، سب سے خطرناک جو اس وقت ہے وہ ہے ہماری آن لائن دنیا، موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ. شبہائے قدر میں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس کو ختم کر دیں، دور کر دیں اپنے آپ سے، کو اس کا ایئرپلین موڈ پہ لے آئیں، اچھا وائی فائی مت چلائیں. اچھا اگر کتاب ہے تو کتاب سے پڑھیے، ورنہ لیپ ٹاپ یا اس سے پڑھیے. لیکن یہ کوشش کریے کہ آپ واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، سوشل میڈیا پہ نہیں جائیں گے، نہ یہ بتائیں گے کہ میں نے آج یہ پڑھا. یہ سب شیطان کے حملے ہیں. یعنی آپ تنہائی میں جب آپ دعائیں کر بھی چکے ہوں اور آپ کو اب محاسبہ، اپنا ایگزام لینے کا دور ہے، اپنے آڈٹ کا دور ہے، تب تو موبائل بند ہو سکتا ہے. اتنی دیر کے لیے آپ فقط آپ اور اللہ اور آپ کا مصلی اور حجرہ ہو. وہ کنیکشن تو ہم اللہ کے لیے بنا سکتے ہیں نا، ہر وقت تو موبائل کے ساتھ ہیں. لیکن جب اب ہمیں راز و نیاز کرنا ہو، اللہ کے سامنے اپنا حال بیان کرنا ہو، کیونکہ یہ تقدیر کی رات ہے، یہ بے شک. فیصلوں کی رات ہے، یہ اگلے 1 سال تک کے رزق کو حاصل کرنے کی رات ہے، لہٰذا ہمیں اس میں بہت زیادہ امپورٹنس کو دینا چاہیے. تو جی ایک ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسپریچولی ڈیٹاکس کر کے اپنے کو ریسیٹ موڈ میں لے آئیں کہ اب ہم یہ ایک بٹن دبانے جا رہے ہیں کہ آج سے ہم لائف کو ریسیٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے آپ اپنے گول کو ری الائن کریں کہ آپ کی زندگی کے کیا گولز ہیں. معرفت حق ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام سے قربت اور محبت ہے، یعنی ان کی اتباع اور پیروی، ان کی بارے میں زیادہ جاننا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا. اس کا ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ ان کی دعاؤں کا ٹرانسلیشن پڑھنا. اور اس کے بعد ہے اپنے آپ کو ایموشنلی کلینز کریں آپ، کیونکہ بہت سی نیگیٹو باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں
کسی سے جھگڑا ہو گیا، کسی کی جیلسی ہے، کہیں غیبت ہو گئی، ان تمام چیزوں کو بھی ہمیں اپنے سے پرج آؤٹ کرنا ہے، باہر نکالنا ہے. اور خود دل کے اندر جو نیگیٹیویٹیز ہیں اس رات اگر وہ کلینز ہو جائیں، کیونکہ یہ دعاؤں کے ذریعے ہوتا ہے. ہم انگریزی میں ایک چیز پڑھاتے ہیں لٹریچر میں، کیتھارٹک ایفیکٹ ہوتا ہے. کیتھارسس ایک تھیوری ہے کہ آپ ایموشنل سینز کو دکھا کے انسان کو رلوا کے خود اس کے ایموشنز کو صاف کر دیتے ہیں. آپ میڈیا آپ کو ایسی فلم یا ایسی چیز دیکھیں جیسے بہت ایموشنل سین ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، تو وہ آپ کے غم کو بھی آنسو بہا دیتا ہے. تو دعاؤں میں مولا نے جس طریقے سے خدا سے گڑگڑایا ہے اور مانگا، جو سلیقہ ہم کو سکھایا ہے، یہ ہم کو ہماری کیتھارسس کرتا ہے اور ہم کو اندر سے پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس طریقے سے ہم اس رات کو گزار سکتے ہیں اور سٹریس کو کم کر سکتے ہیں کہ اللہ ہی کو اپنے کل امور سونپ دیجئے. اب کاہے کا سٹریس ہے؟ وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے مولا ہیں. نعم المولا و نعم النصیر، اس سے بڑھ کے کون مولا ہے؟ تو اگر خدا کے حوالے کل کی کل ٹینشن اور سٹریس کو کر دیا، اب تو آپ خالی ہو گئے نا. اب تو سکون سے عبادت کر سکتے ہیں. جی کل کیا ہوگا، ورک سیلری ملے گی نہیں ملے گی، گھر لے پائیں گے نہیں پائیں گے، کار کا ٹینشن چل رہا ہے، ان چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ ختم کر دیں تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم ہمارے حوالے کرو اور ہمارے حساب سے جیو، ان لوگوں کے لیے زندگی مت جیو، تو سٹریس کم ہو جائے گا اپنے آپ انشاءاللہ. جی 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 بے شک. اور جب خدا جو ہے آپ کو یہ چانس دے رہا ہے کہ آپ شب قدر کو آپ نے پا لیا، یہ خود میں ایک بہت بڑی بات ہے اور مبارکباد ہے. جی بہت بڑی سعادت. جی تو پھر جو ہے یہ تمام چیزیں، جو تمام سٹریس ہیں، تمام جو نیگیٹیویٹیز ہیں، جیسے آغا نے ہمیں بہت اچھی چیز یہاں پر بتائی کہ کس طریقے سے آپ کو یہ کلینز کرتا ہے اندر سے ایموشنلی. تو یہ اس سے بڑا پروفٹ آپ کو جو ہے کیا چاہیے؟ جی وہ یعنی میں یوں کہوں کہ ایک جملہ اور کہ کثرت سے دعا پڑھنا بغیر سمجھے ہوئے وہ ہمیں کلینز نہیں کرتا، کیونکہ عبادت اور عادت میں بہت ذرا سا فرق ہے. تو عبادت رہے، عادت نہ بننے پائے. تو آغا یہ تو بات ہم نے کر لی کہ ہم جو ہیں ایسے افراد جو کہ ہمیشہ سٹریس وغیرہ میں گھرے رہتے ہیں تو ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو کلینز کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں ہمارے یوتھ کو، تو آپ یوتھ کے لیے کیسے آپ انہیں موٹیویٹ کریں گے؟ کیونکہ اکثر جو ہے انہیں اس طریقے کے اعمال اور راتیں وغیرہ میں بٹھا کر رکھنا، ان سے کروانا، یا خود ماؤں کا ان کی طرف جو ہے پریشر بڑھانا، ایک بہت ہی کشیدگی سا ماحول ہو جاتا ہے. تو ایسے یوتھ کے لیے آپ انہیں کیسے موٹیویٹ کریں گے کہ وہ بھی جو ہے اس رات سے غافل نہیں ہوں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکیں؟ بالکل ہے، اور غالباً شاید دامن وقت کی گنجائش میں کمی ہے اس میں جو ہے. تو ہم اس کو اگر بہت نٹشل میں بتائیں تو یہ دیکھیے، تربیت ماں باپ سے شروع ہوتی، گھر سے شروع ہوتی. جو میں نے کہا کہ اگر بچپنے سے وہ ماحول آپ نے بنایا ہے تو بچے میں وہ تربیت جا رہی ہے کہ بھائی یہ جو خاص رات ہے اس میں ہمارے ماں باپ کچھ الگ دکھائی دیتے ہیں. اور دوپہر سے تیاری کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو سلا رہے ہیں، خود بھی آرام کر رہے ہیں. مائیں بھی جو ہیں وہ، کیونکہ ان کا بھی پورا حق ہے عبادت کا، وہ ہر وقت کچن کے لیے نہیں پیدا ہوئی بھائی کہ وہ کھانا ہی پکاتی چلی جائیں. تو کیا ان کا دل نہیں چاہتا کہ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، دعاؤں میں غور و فکر کریں؟ برابر کا ان کا حق ہے. اور میں تمام جو مرد حضرات ہیں، جو ہسبینڈس ہیں، جو بھائی ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں اس رات کو. یہ بھی ایک شب قدر کا میں باعث ثواب ہے کہ آپ نے خواتین کے لیے وہ ماحول بنایا کہ وہ بھی اس راہ میں آگے بڑھیں. کیا دعائے جوشن کبیر یا دعائے سباسب یا دعائے کمیل اور حدیث قصہ کو پڑھ کے لطف لینا اور اس کی اسپریچول پلیجر کو حاصل کرنا از ایکول ٹو میکنگ فوڈ یا کوکنگ فوڈ؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا. وہ اپنی جگہ عبادت ہے، وہ ایک رول ہے، لیکن عورتوں کو اس کا بھی حق برابر سے ملنا چاہیے اور اس میں مردوں کو ان کی مدد کرنا ہو، ہے نا. تو اب ہم نوجوانوں کو ایسے لیں کہ ایک تو بچپن سے تربیت کریں آپ اس رات کی امپورٹنس، وہ بچپنے سے ان کو آپ نے اسپریچولی کنڈیشن کیا ہے اور ٹرین کیا ہے. اس کے بعد ان سے بتائیے کہ بھائی دیکھو، یہ رات وہ رات ہے کہ جو اتنی عظیم ہے کہ جس میں پورا قرآن نازل کیا گیا. اس رات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری اس میں تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں. تو تم بھی تو چاہتے ہو کہ تم اپنی لائف میں ترقی کرو، کریئر میں آگے بڑھو، بیٹر انسان بنو. جو تمہیں اب ملٹی نیشنل کمپنیز سکھا رہی ہیں کہ آپ ان کو ہیومن ویلیوز سکھا رہے ہیں، آپ ان کو سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ سکھا رہے ہیں، تو قرآن مجید تو 1400 برس سے سکھا رہا ہے کس طرح بولو، کس طرح اٹھو، کس طرح بیٹھو، اللہ کے لیے وقت نکالو، ماں باپ کے لیے وقت نکالو، فیملی کے لیے وقت نکالیں، سماج کے لیے وقت نکالیں.
تو اس ایک رات میں آپ اپنی تمام پرائیورٹیز کو کونے میں رکھیں، اللہ کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھیں. خدا ہی نے زندگی بخشی ہے، خدا ہی نے عقل دیا ہے، وجود دیا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس رات سے بہتر کوئی رات نہیں. تو آپ جو ہیں وہ اپنے فوکس کو اس رات پر رکھ دیں. حالانکہ اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم میں ہم سب چل رہے ہیں، ہم اٹینشن نہیں دے پاتے ہیں، ڈسٹریکشنز بہت ہیں، لیکن اگر ہم پہلے سے تیاری کریں تو اس رات تک آئیں. نوجوانوں سے کہا جائے کہ آپ مسجدوں میں بیٹھیں یا آپ ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں، اور علماء سے کہا جائے کہ فوکس اس پہ نہ کریں کہ کتنا زیادہ پڑھ لیا جائے، فوکس اس پہ کریں کہ کتنا زیادہ سمجھا دیا جائے. سبحان اللہ. یہ بات اگر آ جائے کہ جو بھی عالم دین ہے وہ دعائے کمیل پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، بیچ بیچ میں سکھاتا رہے، تو نوجوان جو دنیا کی یلغار میں گھرا ہے، اس کے اپنے بھی پرابلمس ہیں، سٹریس ہے، اور بھی اس کے ایشوز ہیں، ان ایشوز کو اس رات میں اگر ہم اسی سے ڈسکس کر لیں تو یہ منع تو نہیں کیا گیا ہے نا، کیونکہ قرآن اور تعلیمات معصومین یہی ہیں کہ انسان کو بہتر بناؤ. تو اگر ایک بچہ کسی ایک پرابلم سے جوجھ رہا ہے تو شب قدر میں آپ اس کی اس پرابلم کو ایڈریس کر سکتے ہیں. آپ یوتھ کو پلیٹ فارم دیں کہ وہ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں جہاں یہ اعمال ہو رہے ہوں وہاں وہ اپنا کیس رکھیں، ایک ڈائلاگ کا سیشن بنائیں. میں یقین جانیے یہ بغیر سمجھے بوجھے دعا پڑھنے سے کہیں افضل ہے یہ ڈائلاگ کہ جس میں سیرت اہل بیت بیان ہو رہی ہو، جہاں ان کی تعلیمات اور احادیث کی روشنی میں نوجوانوں کے مسائل کا حل پیش کیا جا رہا ہو، جہاں اس کے ذہن کی کاؤنسلنگ کر کے اس کو سائیکولوجیکلی سکون دیا جا رہا ہو. اس طریقے سے ہم ان سے کہا جائے کہ تمہارے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے شب قدر آئی ہے، آؤ ہم سورہ دخان کی تلاوت کریں اور اس کی تفسیر بیان کریں. آؤ ہم سورہ عنکبوت کے بارے میں ان کو بتائیں یہ کیسے تمہیں زندگی میں پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے. دعائے توبہ، مکارم الاخلاق، امام سجاد کی مختلف صحیفہ سجادہ دعائیں، یہ نوجوان کی اسپریچول کاؤنسلنگ کر سکتی. خود سورہ روم، خود سورہ روم میں کتنے اس پہ درس ہمارے لیے ہیں جی، خود جوانوں کے لیے درس ہیں. اور دنیا کی حالات کے دیکھو، وہ تار عنکبوت ہے، وہ اسپائڈر کا ویب ہے. دنیا کے گلیمر اور اس کے پیچھے مت بھاگو، یہ اس نے کبھی کسی کو سکون نہیں بخشا ہے. تو سکون اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر ہی میں سکون ہے. اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں ماڈرن لائف کے ڈسٹریس سے دور ہونا پڑے گا. تو اس رات کو ہم عبادتوں میں توبہ، استغفار، تفسیر، ڈائلاگ، ڈسکشن سے کلٹیویٹ کر سکتے ہیں اور نوجوان کو اس کی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں اس کے پیکج کے اعتبار سے. سبحان اللہ. یوں کر لیا تو کیا کہنا، ماشاءاللہ. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کا فلسفہ اور ہماری ان شبوں کا فلسفہ جان لیا ہوگا. آغا نے بہت بہترین یہاں پر ہمیں بات بتائی ہے. جلدی سے آپ کو بتا دیں کہ یہ رات آف کورس خدا سے نزدیک ہونے والی رات ہے، اعمال کی، دعا کی، اور خود اہل بیت نے اس کا بہت ہی اہتمام کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ریفلیکشن کی رات ہے، گروتھ کی رات ہے، خود ایموشنل کلینزنگ کی رات ہے. اگر ان میں سے اگر آپ کچھ بھی انشاءاللہ دعا کریں گے کہ کر پائے تو ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. اللہ حافظ.